अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़्क़िहा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन उदऊनी अस्तजिब लकुम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी जानते हैं और वाकिफ़ हैं कि ये दुआए अबू हमज़ा सुमाली इस माह मुबारक रमज़ान की रातों में पढ़ने की ख़ास ताकीद अहले बैत अतार से वारिद हुई है, और इस दुआ को साल के बकिया हिस्सों में भी पढ़ने से मुताल्लिक़ हुक्म दिया गया है। बड़े फ़वाइद हैं, बड़ी अजीम दुआ है और मारिफत का एक समंदर है कि जो इस दुआ में करार दिया गया है। बंदा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी तौबा और अपने इस्तिग़फ़ार को इस अंदाज़ में पेश कर रहा है कि उसकी मग़फ़िरत भी हो जाए और उसके दरजात को भी परवरदिगार बुलंद कर दे। इस दुआ के मुख्तलिफ़ फ़राज़ हैं और इस दुआ की बड़ी गहराई है, और इस दुआ को समझ कर पढ़ने से मुताल्लिक़ बड़ी ताकीद वारिद हुई है, जिस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं और जितना मुमकिन है इस दुआ के कलिमात की शरह को पेश कर रहे हैं, ताकि हमारे नाज़रीन इस दुआ के उन गहराइयों के साथ माना को समझें, और फिर जिस मौके पर दुआ की तिलावत कर रहे हों उस माना की बिना पर उसके अंदर छुपे हुए मफ़हूम को भी दर्क करने की कोशिश करें। आइए चलिए इस दुआ की बारगाह में चलें। कल मैंने अर्ज़ किया था वो आखिरी जुमला के इंसान अल्लाह की बारगाह में अपने बारे में जब ये इक़रार करने लगता है कि परवरदिगार की दी हुई नेमतों के बावजूद कितनी सरकशियां हैं जो इस इंसान ने इख्तियार की हैं, जब ये एहसास पैदा होता है तो और ज़्यादा इंसान अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगता है, और ज़्यादा इंसान अल्लाह की नेमतों के एहसास के साथ कोशिश करता है कि परवरदिगार की बारगाह में पलट कर आए, तौबा करे, परवरदिगार से माज़रत तलब करे और कोशिश करे कि परवरदिगार उसकी तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। मौला इस जुमले में तालीम फरमा रहे हैं कि अपनी ज़बान से ये जुमला कहो कि अना साहिबुद्दवाहिल उज़्मा, ऐ परवरदिगार मैं भारी और बड़ी बड़ी मुसीबतों वाला हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी सख्तियाँ और मुश्किलात हैं। अनल्लज़ी अला सय्यद हिजतरा, मैं ही वो हूँ कि जिस ग़ुलाम ने अपने आका के ख़िलाफ़ काम किया। अब्द को, ग़ुलाम को वही काम करना था कि जो उसका मौला, उसका आका उससे चाह रहा हो, जबकि मैं वो बंदा हूँ कि जिसने अपने आका के ख़िलाफ़ काम किया, जुर्अतें की, वो सरकशियाँ कि जिनकी बिना पे परवरदिगार और मालिक और आका नाराज़ होता है, उन सब को मैंने अंजाम दिया। अनल्लज़ी असैतु जब्बार अस्समा, मैंने उस परवरदिगार और उस मालिक की नाफरमानी की है जो आसमानों पर मुसल्लत है, जिसका इख्तियार आसमानों पर भी है। वो परवरदिगार जिसके इख्तियार से कोई चीज़ बाहर नहीं है, वो परवरदिगार के जिसके कायनात के एक एक ज़र्रे पर जिसकी हुकूमत है, उस परवरदिगार के ख़िलाफ़ मैंने काम किया, उसकी नाफरमानी की है। इंसान जब मासियत की दुनिया में उतरता है तो ये भूल जाता है कि किस खुदा के सामने गुनाह कर रहा है, और इसी बिना पर गुनाह छोटा बड़ा नहीं होता, ये एहसास कि किस खुदा के सामने अंजाम दिया है उस छोटे से गुनाह को भी बड़ा बना देता है। आपने देखा होगा दुनिया में भी ये दस्तूर है,
اگر انسان برائی کر رہا ہو تو اگر کسی چھوٹے موٹے انسان کے سامنے برائی کرے تو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے برائی کی، لیکن سننے والے یا جن کے سامنے برائی کی ہے وہ بہت ہی معمولی قسم کے لوگ تھے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی بڑی شخصیت کی بارگاہ میں بیٹھ کر برائیاں کر رہا ہو تو پھر ایسے موقع پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کی جرأت اتنی بڑھ گئی کہ اس بڑے کی بارگاہ میں اس نے سرکشی کی ہے، اس بڑے کے مقابل کھڑے ہو گیا، اس بڑے کے سامنے اس نے یہ غلطی کی ہے۔ لہٰذا بارگاہ اگر بڑی ہوتی ہے تو چھوٹا سا کام بھی بڑا ہو جاتا ہے، اگر بڑے کی بزم ہوتی ہے تو چھوٹی سی برائی بھی بہت بڑی شمار ہوتی ہے۔ پروردگار، میں نے اس اللہ کے سامنے برائی کی ہے جو آسمانوں پر مسلط ہے، جس کا اختیار کائنات کے اوپر ہے، ایسے عظیم خدا کے سامنے میں نے برائی کی ہے۔ انا الذی اعطیت علی معاصی الجلیل الرشا، پروردگار میں ہی وہ ہوں کہ جس نے تیری معصیت انجام دینے کے لیے، وہ رب جو جلیل ہے، وہ رب جو عظیم ہے، وہ رب جو باعظمت ہے، اس کے خلاف کام کرنے کے لیے میں نے نہ جانے کہاں کہاں رشوت دی، نہ جانے کس کو پیسہ دیا تاکہ میں اپنے پروردگار کے خلاف کر سکوں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، خدا میرا تھا، میں نے اس خدا کے خلاف کام کرنے کے لیے انہیں پیسہ دیا کہ جو اللہ کے مخالف تھے، میں نے انہیں پیسہ دیا جو اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے، میں نے اپنے پروردگار کی معصیت کرنے کے لیے غیروں کا سہارا لیا، میں نے اپنے خدا کے خلاف کام کرنے کے لیے ان کا سہارا لیا کہ جنہیں پروردگار ناپسند کرتا تھا۔ کبھی میں نے مال دیا رشوت کی شکل میں تاکہ یہ لوگ مجھے گناہ کرنے کا موقع دے دیں، کبھی میں نے اپنے اقتدار کا استعمال کیا، کبھی میں نے اپنے سورس کا استعمال کیا، کبھی میں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا تاکہ یہ سب مجھے میرے پروردگار کے خلاف کام کرنے میں مدد کرنے لگ جائیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، میں نے غیروں کو اپنا بنا لیا اور جو خدا میرا تھا اسے اپنے سے دور کر دیا، جو خدا مجھ سے سب سے زیادہ قریب تھا اس کو میں نے اپنے سے دور کر دیا ان لوگوں کے ذریعے جو مجھ سے دور تھے۔ کتنے ہی افسوس کا مقام ہے۔ مجھے اس موقع پر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں واپس آنے کے لیے پھر سے توبہ کرنی ہے، پھر سے استغفار کرنا ہے، اس لیے کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر آنا چاہتا ہوں جس پروردگار کی میں نے معصیت کی ہے۔ انا الذی حین بشرت بہا خرجت الیہا اسعی، جس موقع کے اوپر مجھے خوشخبری ملی میں دوڑتا ہوا اس کی طرف چلا گیا۔ مجھے برائیوں کے بارے میں بتایا گیا، مجھے خرابیوں کے بارے میں بتایا گیا، مجھے معصیتوں کو اچھا بنا کر پیش کیا گیا، میرے سامنے جو دنیا کی ذلتیں تھیں انہیں اچھا بنا کر پیش کیا گیا۔ میں ان ساری چیزوں کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا جبکہ میرا خدا مجھے بلا رہا تھا، جبکہ میرا خدا میری مدد کرنے پر تیار تھا، جبکہ میرا خدا میرے ساتھ تھا، پھر بھی میں ان تمام برائیوں کی خوشخبری سننے کے باوجود ان کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا۔ انا الذی امہلتنی فما ارعویت وسترت علی فما استحییت، پروردگار میں ہی وہ ہوں کہ جس کو مہلت دی گئی، جس کو وقت دیا گیا تاکہ شاید میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، شاید میں اپنے کام پر پشیمان ہو جاؤں، شاید میں اپنی برائی سے واپس پلٹ آؤں۔ میں نے اس مہلت کو، میں نے اس ڈھیل کو اپنے لیے غنیمت سمجھا اور پھر بھی میں ہوش میں نہ آیا، میں متوجہ نہ ہو پایا کہ میرا پروردگار مجھے کتنا چاہتا ہے کہ میری برائی کے باوجود مجھے ڈھیل دے رہا ہے، مجھے مہلت دے رہا ہے۔ میں نے اس مہلت کو بھی اپنے لیے موقع سمجھا
اور میں مزید برائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پروردگار تو نے میری برائیوں کے اوپر پردے ڈالے اور پھر بھی میں نے حیا سے کام نہ لیا۔ تو پردے ڈالتا گیا اور میں حیا کے دامن سے باہر نکل کے برائیوں پر برائیاں کرتا چلا گیا۔ وَعَمِلْتُ بِالْمَعَاصِي فَتَعَدَّيْتُ، پروردگار میں گناہ میں گرا اور پھر میں نے اس برائی کے انجام دینے میں خود کو حد سے گزار دیا۔ کسی قسم کی قید، کسی قسم کی پابندی کو میں نے قبول نہیں کیا، بلکہ اتنا زیادہ ان برائیوں میں آگے چلا گیا کہ پھر اب میں تیرے سامنے آنے اور تجھے اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گیا۔ وَأَسْقَطَتْنِي مِنْ عَيْنِكَ فَمَا بَالَيْتُ، پروردگار تو نے مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا، پھر بھی میں نے پرواہ نہ کی۔ خدا را کیا یہ سزا میرے لیے عظیم سزا نہیں تھی کہ تو نے مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا ہے؟ کیا یہ سزا میرے لیے کوئی چھوٹی موٹی سزا تھی کہ میرا پروردگار میرے ساتھ نہیں ہے؟ کیا یہ سزا میرے لیے کوئی عام قسم کی سزا تھی کہ دنیا پر اللہ اپنی نظریں ڈال رہا ہے لیکن مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بڑے کی بزم میں جب انسان بیٹھا ہو، کسی بڑے کی نشست میں انسان بیٹھا ہو، وہ سب کو دیکھے لیکن اس درمیان کسی ایک کو نہ دیکھے، اس ایک کا کیا حال ہوگا؟ یہ بڑا سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے اوپر اچھی طرح سے پیش آنے کے لیے نظر ڈال رہا ہے لیکن مجھے بھلا دے رہا ہے، مجھ کو فراموش کر رہا ہے، میری طرف توجہ دینے پر تیار نہیں ہے۔ خدارا جب ایک دنیا کا عام انسان نہیں دیکھتا تو دوسرا اتنا بے چین ہو جاتا ہے، میرا تو نہ جانے کیا حال ہوگا جب میرے پروردگار نے مجھے نظروں سے گرا دیا۔ مجھے میرا پروردگار میرے حال پہ چھوڑے دے رہا ہے، وہ ساری توفیقات جو دوسروں کو مل رہی تھی اس سے مجھے محروم کر دیا، وہ سارا اچھا رزق جو اپنے بندوں کو تو دے رہا تھا ان کو مجھے نہیں عطا کیا، وہ ساری اچھائیاں جو تو نے اپنے بندوں کو توفیق کی شکل میں دیں ان سب سے مجھے محروم کر دیا۔ لیکن میں متوجہ نہ ہوا، میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ میرا پروردگار میری طرف سے آنکھوں کو بند کر لے رہا ہے، میرا پروردگار میری طرف توجہ دینے پر تیار نہیں ہے۔ پروردگار تو نے مجھے نظروں سے گرا دیا، میرے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ جو کائنات کا مالک ہے، جس کو پروردگار کہا جاتا ہے، جس کو خالق کہا جاتا ہے، وہی مجھ سے دور ہو گیا، وہی مجھے طرف دیکھنے پہ تیار نہیں ہے۔ کیا اس سے بڑا کوئی اور موقع ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنی اصلاح کرے؟ فَبِحِلْمِكَ أَمْهَلْتَنِي، پروردگار اپنے حلم کے ذریعے سے تو نے مجھے مہلت دی، تو نے مجھے موقع دیا کہ میں پلٹ جاؤں اور گناہ سے توبہ کر لوں۔ وَبِسِتْرِكَ سَتَرْتَنِي، اپنی پردہ پوشی کے ذریعے سے پروردگار تو نے مجھے چھپا لیا۔ حَتَّى كَأَنَّكَ أَغْفَلْتَنِي، گویا ایسا لگا کہ تو میری طرف سے غافل ہو گیا ہے، ایسا لگا کہ تجھ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا برائیاں، کیا کیا سرکشیاں انجام دی ہیں۔ ایسا لگا کہ جیسے گویا تو نے دیکھا ہی نہ ہو، اس کے باوجود میں متوجہ نہ ہوا۔ وَمِنْ عُقُوبَاتِ الْمَعَاصِي جَنَّبْتَنِي، اور پروردگار میری نافرمانیوں کی سزاؤں سے تو نے مجھ کو کچھ دیر کے لیے دور رکھا، پھر بھی میں توجہ نہ دے پایا۔ حَتَّى كَأَنَّكَ اسْتَحْيَيْتَنِي، گویا ایسا لگ رہا تھا کہ تو میری برائیوں کو دیکھ کر مجھ سے شرما رہا ہے۔ کتنا کریم ہے میرا پروردگار، بندے کو برائیاں کرتے وقت اللہ سے شرم آنی چاہیے تھی، لیکن کریم خدا کا حال یہ ہے، عالم یہ ہے کہ بندے کی معصیتوں پر اس طرح سے اس نے چہرے کو گھمایا، ایسا لگا کہ وہ بندے سے شرم کھا رہا ہو، ایسا لگا کہ اسے شرم آ رہی ہو۔ نظام کائنات کے برخلاف کائنات میں برائیاں کرنے والا شرماتا ہے، یہاں اللہ ہے جو اپنے بندے سے شرم کھا رہا ہے۔ کتنا عظیم ہے میرا پروردگار۔ الہی لم اعصک حین عصیتک، پروردگار
میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں۔ وَأَنَا بِرُبُوبِيَّتِكَ جَاحِدٌ، پروردگار ایسا نہیں ہے کہ میں جب برائیاں کر رہا تھا تو تیری ربوبیت کا میں نے انکار کیا ہو۔ میں نے گناہ کیا ہے لیکن میں نے تیری ربوبیت، تیرے رب ہونے کا انکار نہیں کیا ہے۔ میں نے گناہ کیا ہے لیکن تجھ کو اپنا مالک مانا ہے۔ میں نے معصیت کی ہے لیکن تجھ کو اپنا رب مانتے ہوئے یہ کام کیا ہے۔ ولا بِأَمْرِكَ مُسْتَخِفٌ، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار میں تیرے حکم اور تیرے امر کو ہلکا سمجھنے والوں میں سے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں تیرے امر کا، تیرے حکم کا احترام کرتا ہوں۔ ولا لعقوبتک متعرض، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں عذاب کو، کہ جس عذاب کو تو مجھ پر نازل کرنے والا ہے اس کو روکنے والا قرار پاؤں۔ ولا لوعیدک متہاون، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تو نے جو مجھ کو عذاب کے لیے ڈرایا ہے میں اس کو بہت حقیر اور کمتر سمجھتا ہوں۔ نہیں، تیرے عذاب کو میں بہت بڑا سمجھتا ہوں اور تیرے عذاب کو میں اپنے لیے بڑا اہم سمجھتا ہوں۔ اس کے باوجود میں تیری معصیت کر گیا، اس کے باوجود میں تیری بارگاہ میں آ کر وہ گناہ کر گیا کہ جو تجھے پسند نہیں تھا۔ مولا ان جملوں کے ذریعے سے متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اپنی گناہوں کی طرف تم توجہ دو۔ لَكِنَّكَ خَطِيئَةٌ عَرَضَتْ وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، حقیقت ہے کہ یہ جو میرے اندر خطا پیدا ہوئی، یہ جو میرے اندر برائی پیدا ہوئی، یہ میرے نفس نے اس کام کے لیے مجھے ابھارا تھا، میرے نفس نے مجھے اس کام کی طرف لا کر پہنچا دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے تیرا انکار کیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ مجھے تیرا حکم کم محسوس ہو رہا ہو، بلکہ میرا نفس تھا جو سرکشی پہ آمادہ ہو گیا۔ وَغَلَبَنِي هَوَايَ، اور اے میرے پروردگار مجھ پر میری خواہشات غالب آ گئیں، جو میرے جذبات تھے وہ میرے ارادوں کو کمزور کر گئے، وہ جو اندر سے میرے جذبات تھے انہوں نے مجھ کو اس کام کی طرف لے جا کر پہنچا دیا۔ وَأَعَانَنِي عَلَيْهَا شِقْوَتِي، اور میری بدبختی نے ایسے وقت میں میرا ساتھ دیا، وہ جو میری بدبختی تھی، میرا مقدر تھا، اس نے میرا ساتھ اس طرح سے دیا کہ میں گمراہیوں میں جاتا چلا گیا، میں برائیوں میں جا کر گر پڑا۔ وَعِزَّتِي سَتْرُكَ الْمُرْخَى عَلَيَّ، اے میرے پروردگار، وَغَرَّنِي سَتْرُكَ الْمُرْخَى عَلَيَّ، پروردگار تیری پردہ پوشی نے مجھے مغرور کر دیا اور میں تیری نافرمانی میں جا کے گر پڑا۔ فقد عصیتک وخالفتک بجہدی، پروردگار میں نے تیری معصیت کی، تیری مخالفت کی، اور اس کے لیے میں کوششوں میں پڑ گیا، میں یہ کوشش کرنے لگ گیا کہ کوئی موقع مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے، کوئی طریقہ مل جائے کہ میں تیری معصیت انجام دوں۔ فالآن من عذابک من یستنقذنی، آج کون ہے، اب کون ہے جو تیرے عذاب سے مجھے بچا سکتا ہے؟ اگر خدا عذاب کرنے پر آ جائے تو کیا کائنات کا کوئی انسان مجھے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ اور اگر پروردگار مجھے عذاب سے دور رکھنا چاہے تو کیا کوئی مجھے عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے؟ صرف اللہ ہے جو مجھے عذاب میں گرفتار بھی کر سکتا ہے اور عذاب سے بچا بھی سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی نہ عذاب کی طرف لے جا سکتا ہے، نہ عذاب سے نجات دلا سکتا ہے، صرف میرا پروردگار ہے۔ وَمِنْ أَيْدِي الْخُصَمَاءِ غَدًا مَنْ يُخَلِّصُنِي، کون ایسا ہے جو مجھے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑائے گا کل کے دن جب دشمن مجھے آ کر گھیر لیں گے؟ کیا کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ مجھے بچا پائے؟ کیا کوئی ہے جو پروردگار کے علاوہ مجھے ان سارے موقعوں پر نجات دلا سکے؟ صرف میرا پروردگار ہے جو مجھے نجات دے سکتا ہے، صرف میرا مالک ہے جو مجھے ان موقعوں کے اوپر بچا کر لے جا سکتا ہے۔ یقیناً پروردگار ہی ہے جو دشمنوں سے مجھے نجات دے سکتا ہے۔ وَبِحَبْلِ مَنْ أَتَّصِلُ إِنْ أَنْتَ قَطَعْتَ حَبْلَكَ عَنِّي، پروردگار اگر تو نے اپنی رسی کو مجھ سے توڑ لیا، دور کر لیا،
تو پھر کون سی رسی ہے کہ جس کو جا کر میں تھاموں گا؟ کون سی رسی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں خود کو بچا پاؤں گا؟ اگر تو اپنی رسی کو مجھ سے دور کر لے گا تو پھر دنیا کی کوئی ذات مجھے سہارا نہیں دے سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کنویں میں اگر کوئی انسان گر جائے اور اس کنویں سے باہر نکلنا چاہے اور اوپر بیٹھا ہوا انسان اس کے لیے رسی ڈال دے تاکہ وہ اس رسی کو پکڑ کے اوپر آ جائے، اگر اس رسی کو جس نے ڈالا ہے اس کنویں میں کہ مجھے بچا لے، اگر وہی اس رسی کو بیچ سے کاٹ دے، اگر وہی اس رسی کو دوبارہ اوپر کھینچ لے، تو پھر یہ اندر کنویں میں موجود انسان دوبارہ باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اے میرے پروردگار، اگر تو نے اپنی رسی کو مجھ سے دور کر دیا، اگر تو نے اپنی رسی کو ہٹا لیا، تو پھر کوئی مجھے اس ضلالت کے کنویں سے باہر نہیں نکال سکتا ہے۔ صرف تو ہے کہ اگر تیری رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو انسان یہ ضلالتوں کے کنویں سے، یہ گمراہیوں کے کنویں سے، یہ معصیتوں کے کنویں سے باہر نکل سکتا ہے۔ فوا سوتا علی ما احصى کتابک من عملی، پروردگار کتنے افسوس کا مقام ہے کہ تیرے پاس موجود کتاب میں میرے سارے اعمال کو لکھ دیا گیا ہے۔ میں شاید یہ سوچتا کہ اگر میرا نام اعمال اور میری اس کتاب میں میری برائیوں کو نہ لکھا گیا ہوتا تو شاید میں یہ سوچتا کہ میں اگر بھول جاؤں تو یہ برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھول جانے سے میری برائیاں مٹنے والی نہیں ہیں، میرے فراموش کر دینے سے یہ برائیاں مٹنے والی نہیں ہیں۔ جس طرح سے ایک بچہ اپنی اگر نوٹ بک کے اوپر اس نے کچھ غلط لکھ دیا ہے اور وہ بھول گیا کہ اس نے کیا لکھا تھا، تو اس کے بھول جانے سے وہ جو غلط لکھا ہے وہ نہیں مٹنے والا ہے، وہ تب مٹے گا کہ جب وہ بچہ خود اپنے ہاتھوں سے اریزر لے کر اس کو مٹا دے۔ میرے پروردگار، اگر میں توبہ کے ذریعے سے ان لکھے ہوئے اعمال کو نہیں مٹا پایا تو میرے بھول جانے سے وہ اعمال مٹنے والے نہیں ہیں۔ مجھے توفیق دے دے کہ میں اس طرح سے توبہ اور استغفار کروں کہ وہ جو تیری کتاب میں میری برائیاں لکھی ہوئی ہیں وہ دوبارہ مٹا دی جائیں، وہ دوبارہ ختم ہو جائیں، وہ دوبارہ فنا ہو جائیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الذی لولا ما ارجو من کرمک وسعت رحمتک، اے پروردگار اگر تیرے فضل اور تیری وسیع رحمت کا میں طلبگار اور امیدوار نہ ہوتا تو پھر وَنَهْيِكَ إِيَّايَ عَنِ الْقُنُوتِ، اور وہ تیری نا امیدی کہ جس کو روکا گیا ہے، جس کی ممانعت کر دی گئی، اگر یہ سب نہ ہوتا لَقَنَطْتُ عِنْدَمَا أَتَذَكَّرُهَا، تو پروردگار وہ تمام چیزیں کہ جن کو میں اپنے اعمال کی دنیا میں یاد کرتا ہوں وہ سب مجھے نا امید کر دیتی۔ اگر مجھے تیری طرف سے مغفرت کا احساس نہ ہوتا تو میرا نام اعمال اور تیری طرف سے آنے والی سزا یہ ساری چیزیں مجھے نا امید کر دیتی۔ لیکن میرے پروردگار تو نے ہی اس قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے برائیاں کی ہیں، جنہوں نے خرابیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلا شبہ بلا شک پروردگار سارے بندوں کی ساری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پروردگار تو نے قرآن مجید میں کہا ہے لہٰذا ہماری امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہیں۔ پروردگار ان ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں ہماری گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو دامن عفو میں جگہ عنایت فرما، اور ہمارے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کی دعائیں اور عبادتیں پروردگار قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔